Assalamu alaikum. This is Moeed Pirzada in Washington. At the end of 11th September 2024, 11 सितंबर 2024 के इख्तिताम पे और गुज़श्ता 24 घंटों के हालात और वाक़यात और पॉलिटिकल डायनामिक्स को देखते हुए बहुत से इश्यूज इस वक्त मेरे सामने हैं जिनका ताल्लुक इमरान खान से भी है। और अलीमा खान ने जो एक वीडियो स्टेटमेंट हमें इमरान खान साहब के हवाले से दी है कि कैसे एक ख़तरा महसूस कर रहे हैं ख़ुद इमरान खान कि उन्हें इजिप्ट के उस सदर मोहम्मद मुर्सी की तरह ट्रीट किया जा सकता है या मारा जा सकता है जिनकी डेथ अदालत के एक पिंजरे के अंदर हो गई थी। क्या इजिप्ट और मिस्र जो हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुमासिलत रखते हैं? ये सवाल भी मैं आपके सामने रखूँगा, कुछ इसका एनालिसिस भी। मैं ये भी महसूस करता हूँ कि पाकिस्तान आर्मी एज एन ऑर्गेनाइजेशन जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़तरात से दो चार है। उसके चैलेंजेस जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। इसी तरह से अली अमीन गंडापुर के साथ जो औरत कार्ड खेला जा रहा है PMLN की तरफ से, वो भी एक इशू मेरे सामने है। जनरल फैसल, मेजर जनरल फैसल नसीर क्या इतने बीमार हो गए हैं कि उन्हें पाकिस्तान से बाहर इलाज की ज़रूरत है? ये तमाम इश्यूज़ मेरे सामने हैं। मैं अपना एक क्विक एनालिसिस आपके सामने रखूँगा, लेकिन इससे पहले कि मैं इन तमाम डेवलपमेंट्स की तरफ एक एक करके चलूँ, मैं आपको याद करवाऊँगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल सकें। इस पे जो होने वाली बहस है उसमें हिस्सा लें। इसकी वीडियो को कोशिश करें कि आप इसे शेयर कर सकें और इसकी वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं तो इसे लाइक करें। अब हम चलते हैं पाकिस्तान की डेवलपमेंट्स की तरफ, और सबसे इम्पोर्टेंट जो एक ओवरऑल डेवलपमेंट थीम है मेरे सामने वो ये कि मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान आर्मी जो है उसका मुस्तकबिल मुझे एज एन इंस्टीट्यूशन, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज ए नेशनल इंस्टीट्यूशन जो है मुझे बहुत ज़्यादा ख़तरे में नज़र आता है। मैं सबसे पहले इस चीज़ से शुरू करता हूँ कि मुझे क्यों लगता है कि पाकिस्तान आर्मी का जो मुस्तकबिल है एज ए की नेशनल इंस्टीट्यूशन, एज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस, वो मुझे खासा ख़तरे में नज़र आता है। गुज़िश्ता चंद घंटों में मैंने बहुत गौर से उन इमेजेस को देखा जहां पाकिस्तान आर्मी के जवान और अफसर खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में सियासी वर्कर्स को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पकड़ धकड़ कर रहे हैं, बाज़ जगहों पे कामयाब भी नहीं हो पा रहे। मैंने बहुत से सियासी वर्कर्स, सियासतदानों की स्टेटमेंट्स देखी। मैंने बहुत से इमेजेस और बहुत सी स्टेटमेंट्स बलूचिस्तान के हवाले से देखी। मैंने सोशल मीडिया के ऊपर लोग जो चीज़ें लिख रहे हैं, ट्विटर के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, उन्हें मैंने बहुत गौर से देखा। जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं ख़ास करके अभी गुज़िश्ता 48 या 72 घंटों में इस्लामाबाद में संगजानी के जलसे के बाद जिस किस्म की डेवलपमेंट्स हुई और जिस तरह से पुलिस रात को पार्लियामेंट के अंदर घुस गई और वहाँ से उन्होंने 10-11 PTI के पार्लियामेंटेरियंस को गिरफ्तार किया, उसके ऊपर खैबर पख्तूनख्वा की प्रोविंशियल असम्बली के अंदर जिस किस्म के गम गुस्से का एक रिएक्शन और रद्द अमल है, जिस तरह की वहाँ स्टेटमेंट्स पास हो रही हैं और जिस तरह से अयाज सादिक साहब ने एक लेम डक किस्म की, फजूल किस्म की एक एक्सरसाइज की है, जहाँ वहाँ उन्होंने 5 जो सिक्योरिटी के एहलकार थे इंक्लूडिंग दी सार्जेंट ऑफ आर्म्स, उन्होंने कुछ 120 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया है। और जिस तरह से उमर अयूब ने उसके ऊपर स्टेटमेंट दी है कि बुनियादी तौर पर, और भी बहुत से लोग कह रहे हैं, उमर अयूब ने तो ये कहा कि अगर FIR दर्ज करनी है तो वो DG MI और DG ISI के ख़िलाफ़ होनी चाहिए। लेकिन बाकी लोग खुल्लम खुला जो है वो पुलिस को ब्लेम नहीं कर रहे, वो पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस को और ISI को ब्लेम कर रहे हैं। मैं जब इन तमाम सूरत हाल को देखता हूँ तो मुझे पाकिस्तान की फ़ौज का जो रोल है एज ए की नेशनल इंस्टीट्यूशन, उसका जो मुस्तकबिल है, मुझे बहुत ज़्यादा ख़तरे में नज़र आता है। अब ये बड़ा आसान है चूँकि आजकल मैं दहशतगर्द भी हूँ, मेरे पर वतन दुश्मनी, एंटी स्टेट किस्म के केसेस भी मेरे ऊपर बहुत से दर्ज हैं। बहुत से लोगों की ड्यूटी लगाई गई है कि वो सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे आके, मेरे यूट्यूब के ऊपर आके मेरे ख़िलाफ़ इस किस्म की बातें लिखें। तो ये बड़ा आसान है कि मेरे किसी भी एनालिसिस को बड़ी आसानी से आप उसको ट्रैश कर सकते हैं, उसे ब्रश कर सकते हैं, आप कहते हैं बकवास है, ये सब न्यूसेंस है। लेकिन मैं सिर्फ अपने डिफेंस में ये कहूँगा कि आप मेरे एनालिसिस को, और मैं इस वक्त एड्रेस करना चाहता हूँ उन सीनियर अफसरान को जो जिनका ताल्लुक स्टाफ कॉलेज कोयटा से है, जो वहाँ पे इंस्ट्रक्टर हैं, जो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के अंदर फैकल्टी है, जो सीनियर अफसरान वहाँ कोर्स करने के लिए आते हैं, कर्नल टू ब्रिगेडियर के, ये जो मेजर टू कर्नल का जो अपना स्टाफ कॉलेज का कोर्स पास करते हैं, कि आप मेरे एनालिसिस को इतनी आसानी से ब्रश ऑफ ना कर दें, इसे आप न्यूसेंस ना समझें। इसलिए कि स्टार्टिंग फ्रॉम 3 मार्च 2022 मैंने कई वीडियोस में एक ऐसे वक्त में जब कोई किसी को इसका गुमान भी नहीं था, मैंने कहना शुरू कर दिया था कि जनरल बाजवा पाकिस्तान के अंदर, नाम नहीं मैंने उनका लिया था, मैंने कहा जिस किस्म की तब्दीली पाकिस्तान के अंदर लाई जा रही है, इसका नेट इफेक्ट ये होगा
کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ پاکستان میں تنہا رہ جائے گی. جس طرح سورج کے نیچے سبا نیزے پہ آپ کھڑے ہوتے ہیں، اس کے اوپر جو پولیٹیکل کور ہے، اس سے جو پاکستان کے اندر مڈل کلاسز کی، انٹیلیجنسیا کی، لوگوں کی پولیٹیکل سپورٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی. آج آپ 2 برس یا 28 مہینے کے بعد دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی فوج جو ہے اس کے بارے میں شدید قسم کے جذبات پائے جاتے ہیں. لوگ کھلم کھلا کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کی فوج سے نفرت کرتے ہیں، اور میں اس کو تھوڑا سا مزید ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں 1-2 پرسنل انیکڈوٹس و واقعات کی مدد سے. میں اب جو ایک چھوٹے چھوٹے 2 انسٹنسز یا انسیڈنٹس یا انیکڈوٹس کے حوالے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. سپٹمبر اکتوبر 2021 کی بات ہوگی. میں پنڈی میں تھا، آئی ایس پی آر کی بلڈنگ میں تھا. آئی ایس پی آر کے ایک بریگیڈیئر اس زمانے میں بہت اہم ہوتے تھے، دوست تھے، ان کے ساتھ بہت انٹریکشن تھا. یہ اس وقت ان دنوں کی بات ہے جب عمران خان ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ پہ فٹ ڈریگنگ کر رہے تھے. جنرل فیض کو ریلیو نہیں کر رہے تھے، جنرل ندیم انجم کو وہ اپوائنٹ نہیں کر رہے تھے. تو ایک ٹینشن پائی جاتی تھی. اور بریگیڈیئر صاحب جو تھے وہ بہت غصے میں، بڑی ایروگنس میں انہوں نے مجھے کہا کہ ہم نے ہی عمران خان کو بنایا تھا، ہم ہی عمران خان کو ختم کر دیں گے. یہ عمران خان کی ساری پاپولیرٹی اور ساری پارٹی جو ہے یہ ہمارے مرہون منت پہ ہے، مرہون منت ہے. اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جس قسم کی چیزیں بعد میں ایکسیکیوٹ کی گئی ہیں اس کی برین ویو جو ہیں وہ 2021 کے اندر بھی پائی جاتی تھیں. میں نے چونکہ بڑے غصے میں تھے، میں نے ان کو بہت پولائٹلی کہا کہ آپ کی یہ اسمپشنز اور انالیسس ٹھیک نہیں ہے. پاکستانی پالیٹکس نے کچھ اپنے بھی ڈائنامکس اختیار کیے ہیں 9/11 کے بعد، اور اسپیشلی 2009 اور 10 کے بعد. اور اس وقت پاکستان فوج کی ساری سپورٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے سپورٹ پہ سے آتی ہے. یہ دونوں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. اگر یہ ایکویشن ڈسٹرب ہو گئی تو فوج کو اس کا بہت زیادہ نقصان ہوگا. پاکستان تحریک انصاف سے زیادہ نقصان جو ہے وہ پاکستان کی فوج کو ہوگا. بہرحال انہوں نے میری بات سے اتفاق نہیں کیا اور ہمارا یہ انٹریکشن ختم ہو گیا. اب میں بہت پیچھے چلا جاتا ہوں. 2017 کی بات ہوگی کہ ایک بڑے سینئر اس وقت پنجاب کے آئی ایس آئی کے بریگیڈیئر تھے جو ایک کرٹسی کال کے لیے میرے گھر میں آئے جب میں ایف میں رہتا تھا. بہت ہی اچھے، بہت ڈیسنٹ، بہت پڑھے لکھے. میں نے ان سے اپنے خدشات کا اظہار کیا کہ جو انٹرنیشنل نیریٹو میں دیکھتا ہوں دنیا بھر میں، وہ پاکستان آرمی کو ایک روگ نیوسنس کیریکٹر کے طور پہ دیکھتا ہے. اور میں دیکھتا ہوں کہ دیر از اے سرٹن اور ایک نواز شریف صاحب کے لیے بہت زیادہ ہمدردی اس میں پائی جاتی ہے، اور اس سے مجھے بہت زیادہ خطرے کی بو آتی ہے. وہ میری بات کو سن کے بڑے ہنسے، کہنے لگے ڈاکٹر صاحب آپ کو اندازہ نہیں ہے، پاکستان آرمی اور ہم جو ہیں وہ اتنے ڈیپلی انٹرینچڈ ہیں، اتنے ڈیپلی پینیٹریٹڈ ہیں دیہات کے اندر، پنجاب میں، پورے ملک کے اندر. اور ہمارا ایک بڑا ڈیپلی انٹرینچ ان کا ورڈ تھا. اور یہ کچھ نہیں، یہ سارے سیاست جہاں کچھ نہیں کر سکتے. پاکستان آرمی از اے ویری ڈیپلی انٹرینچ انسٹیٹیوشن. اب اس بات کو 6-7-8 برس گزر چکے ہیں. جو کچھ ہوا، لندن پلان، شریف زرداری، جنرل باجوہ، وہ سب آپ کے سامنے ہے. میں کئی دفعہ اس کی بات کر چکا ہوں. ابھی کی صورتحال دیکھیں کہ اس وقت کیا ہے کہ پاکستان آرمی جو ہے وہ اب ایک لفظ ہی قابل نفرت بن چکا ہے. اس وقت کھلم کھلا ہزاروں لوگ بغیر کسی خوف اور خطرے کو بریو کرتے ہوئے پاکستان آرمی سے، اس انسٹیٹیوشن سے اپنی نفرت کا برملا اظہار کر رہے ہیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جہاں پہلے آرمی کی رسپیکٹ تھی، سویلینز اینڈ دی پاپولیشن آرمی کو لک اپ ٹو کرتے تھے، اب وہ ساری رسپیکٹ کی فیلنگ جو ہے وہ ایک نفرت کی اور خوف کی فیلنگ میں بدل گئی ہے. مئی 9 کے ناٹک کے بعد پاکستان کی ہائی کمانڈ نے مسلسل طاقت کا استعمال کیا ہے، بہت ہی غیر دانش مندانہ طریقے سے، بہت ہی ان وائزلی. اور جتنی پولیٹیکل گڈ ول تھی، جتنی آرمی کے بارے میں ایک اس کی رسپیکٹ تھی، اس کی گڈ ول تھی، اس کی جو پچھلے 50 سال کی گڈ ول تھی، اسے مئی 9 کے واقعات کے بعد یہ جو سارا ڈرامہ کیا گیا ہے اور یہ سارا پروسیس چلایا گیا ہے اس میں اسے کیش کر لیا گیا. ابھی تک آرمی ہائی کمانڈ کو اور سینئر افسران کو شاید یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ون ٹائم چیک تھا. یہ چیک آپ نے لکھ لیا ہے، یہ چیک آپ نے کیش کر لیا ہے. آپ دوبارہ مئی 9 کی طرح کا ناٹک کر کے، کوئی اس قسم کا واقعہ کر کے اب دوبارہ یہ گڈ ول آپ کی ختم ہو گئی ہے. یہ آپ کا $1 بلین بینک بیلنس تھا جسے آپ کیش کر چکے ہیں. اب آپ کے پاس کوئی بینک بیلنس بچا نہیں ہے. آگے آپ کو بہت ہی محتاط طریقے سے، احتیاط سے اور محتاط طریقے سے آگے چلنے کی، پھونک کے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے. دیکھیے، اٹ از ان دس کانٹیکسٹ کہ میں علیمہ خان کی جو ویڈیو میسج ہے جو اس وقت بہت گردش کر رہا ہے، جس پہ سوشل میڈیا پہ بڑی ڈسکشن بھی ہوئی ہے، جس میں وہ یہ کہتی ہیں کہ عمران خان نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے یا ان کو ایک خبر ایسی ملی ہے کہ ان کو محمد مرسی کی طرح راستے سے ہٹایا جا سکتا ہے، ایلیمینیٹ کیا جا سکتا ہے. یاد رہے کہ محمد مرسی ایجپٹ کے وہ بدنصیب صدر تھے جن کی عدالت کے اندر ایک لوہے کے پنجرے میں ڈیتھ ہو گئی.
کاز آف ڈیتھ جو ہے، جو ریزن آف ڈیتھ تھا، وہ ہارٹ اٹیک بتایا جاتا ہے. لیکن ایجپشین ایکسپرٹس اور ایک پروفیسر سے جب میری بات ہوئی، انہوں نے مجھے کہا کہ نہ صرف محمد مرسی بلکہ مجھے کہا کہ ان کا ایک نوجوان بیٹا جو تھا، جو اپنی 30s میں تھا، اس کی بھی اسی طرح سے مسٹیریسلی اس کے بعد ہارٹ اٹیک سے ڈیتھ ہو گئی ہے، اور یہ معاملہ جو ہے اس کو انویسٹیگیٹ نہیں کیا گیا. یہ جو کوئی بھی جو علیمہ خان کہہ رہی ہیں، اگر یہ صحیح ہے اور اس کے پیچھے کیا برین ویو ہے، اس کی کیا پولیٹیکل امپلیکیشنز ہوں گی پاکستان کے لیے اور پاکستان کی فوج کے لیے، میں اس کے اوپر چند لمحوں میں بات کرتا ہوں. یہاں صرف اتنا ایڈ کر دوں کہ کل جو دن اب شروع ہو رہا ہے تھرسڈے کا، اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز جج جناب میاں گل حسن اورنگزیب جو ہیں، انہوں نے عمران خان اور ان کے وکلا کی وہ پٹیشن لگائی ہے باوجود اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار کے، جس میں عمران خان کے وکلا نے یہ استدعا کی ہے کہ عمران خان کو کسی بھی ملٹری کورٹ اور عدالت کے ملٹری ٹرائل کے لیے حوالے نہیں کیا جا سکتا. یہ سپریم کورٹ کے آرڈرز کی خلاف ورزی ہے، پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی ہے. اور یہ پٹیشن کی کہتی ہے کہ خطرہ یہ ہے کہ جس طرح سے جنرل فیض کو گرفتار کیا گیا اور اس کے حوالے سے جس طرح سے اسٹیٹمنٹس دی گئی ہیں ISPR کی طرف سے، سوشل میڈیا کے اوپر بہت سے حکومت کے ترجمانوں اور اسپوکس پرسنس کی طرف سے، وہاں خطرہ یہ ہے کہ جنرل فیض جو ہیں وہ ایک وٹنس کے طور پہ ان کو استعمال کیا جائے گا وعدہ معاف گواہ کے طور پہ عمران خان کے خلاف. تاہم اب تک جو مزید ہمارے پاس پچھلے 48 گھنٹوں میں ایویڈنسز اور اسٹیٹمنٹس آئی ہیں، جیسے محسن بیگ صاحب نے ایک بہت لمبا چوڑا ٹویٹ کیا ہے، فیصل واڈا جس قسم کی اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، اور بھی بہت سے لوگ جو اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں PMLN کے یا حکومت کے ترجمان جو ہیں، ان کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ جنرل فیض نے کوئی وٹنس اسٹیٹمنٹ تو عمران خان کے خلاف نہیں دی. تاہم یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت سے واٹس ایپ کے میسیجز کے ذریعے، ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے، غالباً آڈیو میسیجز کے ذریعے، ویسے میرا نہیں خیال کہ جنرل فیض جو ہیں جیسا کاشیس آدمی جو ہے وہ لوگوں کو بہت کھل کے بلیک اینڈ وائٹ میں نہ تو ٹیکسٹ میسیجز لکھتا ہوگا نہ ہی آڈیو میسیجز لکھتا ہوگا. بڑا ہی مشکل چانس ہے. ہمارا بھی کسی زمانے میں ان سے انٹریکشن رہا ہے، وہ تو یس نو 3 PM 4 PM، اس کے علاوہ کوئی میں نے ان کا میسیج آج تک بہت ہی کم دیکھا ہے. لیکن بہرحال تو ابھی ان کا کیس یہ ہے کہ ہم نے بہت سی ایسی ایویڈنس اکٹھی کر لی ہے جو عمران خان اور جنرل فیض کو اکٹھے امپلیکیٹ کر سکتی. یہاں مجھے یہ بھی کہنا ہے کہ عمران خان کی جو مین ججمنٹ تھی ہیومن کیریکٹر کی، وہ کتنی کمزور تھی. مطلب لوگوں کی ہوتی ہے کمزور، میری بھی کوئی بات اچھی نہیں ہے، لیکن محسن بیگ، فیصل واڈا اور پتہ نہیں اس قسم کے کتنے لوگ جو ہیں جن کو عمران خان نے اپنے رائٹ لیفٹ کے اوپر کسی زمانے میں بہت اپنے قریب کیا ہوا تھا. اٹ ڈزنٹ ریفلیکٹ ویری ویل آن عمران خانز ہیومن ججمنٹ اینڈ مین ججمنٹ. دیکھیں، اس کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ جو پورا ملٹری ٹرائل کا فساڈ ہے، یہ صرف ایک بنیادی وجہ سے کھڑا کیا گیا ہے، جو میں جس کو سمجھتا ہوں اب تک میرے انالیسس میں، وہ یہ ہے کہ عمران خان کو میڈیا کی نظر سے، جو میڈیا کی ایکسیس ہے، جو عمران خان تک ان کے وکلا کی ایکسیس ہے، عمران خان تک پولیٹیکل لیڈرز کی ایکسیس ہے، کچھ اور لوگ بھی آ کے ان کو مل لیتے ہیں، حبیب اکرم بھی شاید مل لیتے ہیں، سلمان اکرم برادر بھی مل لیتے ہیں، اس پوری ایکسیس کو ختم کیا جائے تاکہ عمران خان لوگوں کے ذہنوں سے محو ہو جائیں. میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی کامیاب اسٹریٹجی ہوگی، بہرحال یہی اس وقت مجھے ایک اسٹریٹجی لگتی ہے. دس از ٹو میکسیمائز دی کنٹرول آن دی پرسن آف عمران خان. اب ایجپٹ کے حوالے سے چند جملے اور کامنٹس میں ایڈ کر دوں، چونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ GHQ کے اندر یا پاکستان میں کہیں یہ برین ویو پائی جاتی ہے کہ جو کچھ ایجپٹ میں ہوا ہے مرسی کے ساتھ یا جنرل سسی گاٹ اوے ود اٹ، اسی قسم کی چیزیں آسانی سے پاکستان میں بھی کی جا سکتی ہیں. پہلا پوائنٹ یہ سمجھیے کہ ایجپٹ جو ہے اٹ از روٹیڈ ان 4000 ایئرز آف ہسٹری، یعنی ایجپشن سینس آف آئیڈینٹی جس کے ساتھ ایجپشن ملٹری کمانڈ اور وہاں کی سیکولر کلاسز اور وہاں کی جوڈیشری آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، وہ ایجپٹ کی اسلامک تہذیب نہیں ہے بلکہ ایجپٹ کی ایجپشن سینس آف آئیڈینٹی ہے جو 4000 سال سے چلی آ رہی ہے. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ 2 یہ ہے کہ ایجپشن ملٹری نے جب انور سادات نے کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ اسٹرائک کیا یوم کپور کی جنگ کے بعد، 1973 کی جنگ کے بعد، تو ایجپٹ نے اس میں یہ فتح ان کو بھی ملی کہ ان کا پوائنٹ آف ویو ونڈیکیٹ ہوا جب اسرائیل سے امریکہ نے انہیں ان کے پیس کے ان ریٹرن انہیں سینائی کا پیننسولا اور ڈیزرٹ واپس دلا دیا. اور اس کے بعد سے ایجپٹ کو امریکہ ہر سال $5 بلین دیتا تھا. ابھی بھی $5 بلین دیتا ہے یا $3.5 بلین دیتا ہے، میں نے چیک نہیں کیا، لیکن ایجپٹ کو ہر قسم کی فائنینشیل مدد دی گئی. ایجپٹ کا گزارا بھی اسی پہ ہوتا ہے، اور اسی ڈیل کے نتیجے میں GCC کے اندر ایجپٹ کو سعودی عربیہ اور UAE جو ہیں وہ بھی اس کی بہت زیادہ مدد کرتے ہیں. ڈیل یہ ہے کہ
کہ ایجپٹ اس خطے میں اسرائیل کو محفوظ رکھتا ہے. اب پاکستان کے اندر بھی میں دیکھتا ہوں کہ ایک پیلپیبل ڈیزائر ہے پاکستان کی ملٹری کمانڈ میں کہ ہمیں اس خطے میں کوئی نیا رول مل جائے، کیونکہ اب رول ہندوستان کے خلاف ریزسٹنس کا نہیں ہے. رول یہ ہے کہ ہندوستان کے ساتھ مل کے ویسٹ کے اسٹریٹجک انٹرسٹ کو سرو کرنا ہے. وہ رول ہو کیا سکتا ہے؟ وہ نیا رول یا تو کوئی افغانستان کے حوالے سے ہو سکتا ہے، وہ ایران کے حوالے سے ہو سکتا ہے، لیکن ابھی تک مجھے کوئی میننگ فل رول اس حوالے سے بنتا نظر نہیں آیا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ کوشش ضرور ہے. اب گزشتہ 24 گھنٹے کی ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ وہ بھی ہے جہاں اسپیکر نیشنل اسمبلی جناب ایاز صادق صاحب نے 5 جو سیکیورٹی اہلکار تھے نیشنل اسمبلی کے انہیں سسپینڈ کر دیا ہے، جس میں ایک سینئر افسر سارجنٹ ایٹ آرمز بھی ہیں جو 20 گریڈ کے افسر تھے. الزام ان کے اوپر ہے کہ یہ پروٹیکٹ نہ کر سکے. یہ ایک انتہائی مذہقہ خیز قسم کی صورتحال ہے، کیونکہ اندر تو آئی ہے پولیس اٹھا کے جن لوگوں پہ لے گئی ہے. ایاز صادق صاحب نے نہ تو پولیس کے خلاف کوئی ایکشن لیا ہے، نہ ایاز صادق صاحب نے ان پارلیمنٹیرینز کو رہا کرنے کے لیے کوئی ایکشن لیا ہے. ان کی پروڈکشن آرڈرز انہوں نے ضرور ایشو کیے ہیں. سو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میرا انالیسس یہ کہتا ہے کہ ایاز صادق صاحب جو ہیں وہ صرف ایک ہوا کی کارروائی کر رہے ہیں لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. اینڈ دس از فردر اسٹرینتھنڈ جب آپ یہ سنتے ہیں کہ عمر ایوب نے کھل کے یہ کہا ہے کہ ایف آئی آر تو ہونی چاہیے در حقیقت ڈی جی ایم آئی اور ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف. اور بھی بہت سی آوازیں یہ ہیں، لوگ پولیس کو بلیم ہی نہیں کر رہے، لوگ تو بلیم ہی کر رہے ہیں ایم آئی کو اور آئی ایس آئی کو. اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ نے یہاں پر کم از کم ایف آئی آر کرنی تھی تو سینئر پولیس افسران کے خلاف ایف آئی آرز ہونی چاہیے تھی، کم از کم سینئر پولیس افسران کی گرفتاری ہونی چاہیے تھی. اگر ایم آئی اور آئی ایس آئی کے افسر نظر نہیں آتے، ان کی نہیں ہو سکتی، تو پولیس افسروں کی تو کم از کم ہونی چاہیے تھی. بغیر اس کے بغیر تو یہ ایکویشن جو ہے جو کچھ ہوا ہے کہ جس طرح سے آپ نے پارلیمنٹ کے اندر آ کے بدماشی کی ہے اس کے اوپر آپ کا کچھ نہ کچھ تو ریسپانس ہونا چاہیے تھا. تو ایاز صادق صاحب کی بے بسی کہہ لیں یا ان کی ایک وہ ملے ہوئے ہیں، ان کی ملی بھگت ہے. اب یہ ہے کہ انہوں نے آئی جی پی اسلام آباد کو بھی بلایا تھا. میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے جس میں یہ آئی جی پی اسلام آباد ہیں، کوئی اور سینئر افسر ہیں، وہ اخباری رپورٹر سے بات کر رہے ہیں جب وہ نکل رہے ہیں میرا خیال ہے پارلیمنٹ سے اور سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے ہیں، اور اس پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ بالکل پولیس نے ایز پر دا لا اینڈ پروسیجر کیا ہے. اس کا لوگوں نے اور اخباری رپورٹرز نے مطلب یہ نکالا ہے کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی کے ٹیسٹ اپروول سے یا ان کی پرمیشن سے ریٹن یا وربل جو کچھ بھی ہوا ہے وہ ان کے اپروول سے کیا گیا ہے. میرا اگر ایک 2 پینس انالیسس کوئی سنے، اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ ایٹ دیٹ اسٹیج. اس کو بڑی آسانی سے آپ ربش کر سکتے ہیں کہ ٹوٹل بکواس ہے، ایسی چیز کیسے ہو سکتی ہے. میرا انالیسس فیوچرسٹک یہ کہتا ہے کہ پاکستان آرمی ایز این انسٹیٹیوشن کو اپنی ساکھ کو ریسٹور کرنے کے لیے چند سینئر افسران کا جو رجیم چینج آپریشن میں جنرل باجوہ اور ان کی ٹیم کا حصہ تھے، انہیں پاکستان آرمی کو کسی نہ کسی سٹیج میں یا تو خود ان کا ٹرائل کرنا پڑے گا یا ان کو سویلین کورٹس کے حوالے کرنا پڑے گا. میری بات بڑی انہونی ہے، نہ ہونے والی باتوں میں لگتی ہے، لیکن اسے لکھ کے اپنے پاس رکھ لیں. اب چھوٹی سی خبر وہ ہے جہاں اسد طور صاحب نے ایک ویڈیو میسج کے اندر ایک ویڈیو انہوں نے چھوٹی سی ریکارڈ کی ٹویٹر کے اوپر، جس میں وہ کہتے ہیں کہ میجر جنرل فیصل نصیر اکارڈنگ ٹو ہز سورسز بہت سیریسلی بیمار ہو گئے ہیں، چل نہیں سکتے، کھڑے نہیں ہو سکتے، اور شاید وہ بیرون ملک علاج کے لیے جائیں گے، پتہ نہیں کتنی دیر باہر رہیں گے. یہ عین ممکن ہے کہ میجر جنرل فیصل نصیر نے ظاہر ہے جس قسم کی رسپانسبلٹیز یا چیلنجز ہینڈل کیے ہیں گزشتہ بہت سے مہینوں میں، اس میں اسٹریس کی وجہ سے ان کو کوئی بیماری ہو گئی ہو اس قسم کی. لیکن اس کی دوسری پاسبلٹی بھی ہے کہ میجر فیصل نصیر وائزلی اپنے آپ کو اس پورے میس سے باہر نکال رہے ہیں. اور اگر میرا یہ انالیسس جو ہے وہ ٹھیک ہے تو میرا خیال ہے کہ ہی از میکنگ اے ویری انٹیلیجنٹ اینڈ وائز موو ایٹ دس اسٹیج کہ باہر نکلو اس میں سے. اب اس سے پہلے کہ میں نواز شریف صاحب کی انٹرسٹنگ سچویشن کی طرف چلوں، مجھے کوئک کامنٹ کرنا ہے علی امین گنڈا پور کے حوالے سے. میں نے بہت سے ٹیلی ویژن پروگرام دیکھے، ایک منیزہ جہانگیر صاحبہ کا میں نے پروگرام دیکھا جہاں ویسے بہت ہی انٹیلیجنٹ میں نے ایک صاحب دیکھے جن کا نام ہے شاہد خٹک، جنہوں نے ایک فون کے اوپر مریم نواز صاحبہ کی مختلف قسم کی سپیچز جو ہیں وہ منیزہ جہانگیر صاحبہ کو انہوں نے سنانی شروع کر دیں. لیکن علی امین گنڈا پور جو ہے ان کے خلاف مسلسل ایک عورت کارڈ، ایک وومن کارڈ جو ہے وہ کھیلا جا رہا ہے. میں ایک سوال آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں بیکاز اس چینل کو عورتیں بھی دیکھتی ہیں. کیا اگر ایک عورت قتل کر دے تو کیا وہ قاتل نہیں ہوگی یا وہ بھی وومن کارڈ ہوگا اس کو پروسیکیوٹ کرنے کا؟ ایک عورت اپنے بچوں کو خاوند کو مار ڈالے تو کیا مجرم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر ایک عورت کرپشن کے اندر ملوث ہو، پیسوں کا کوئی غبن کر دے تو کیا اس کے اوپر کرمنل ٹرائل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ علی امین گنڈا پور نے جو کامنٹس کیے ہیں وہ کیا عورت ہونے کے کیریکٹر کے اوپر ہیں یا صحافیوں کی کرپشن کے حوالے سے کامنٹس ہیں؟ یہ میں صرف ایک سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اب کوئکلی دا لاسٹ مائی کامنٹ اباؤٹ نواز شریف صاحب کے. نواز شریف صاحب کا تھا کہ وہ چلے جائیں گے پاکستان سے باہر، برطانیہ چلے جائیں گے، لندن چلے جائیں گے، سب لوگوں کا خیال تھا کہ چلے جائیں گے. عمران خان نے بھی اڈیالہ جیل میں رپورٹرز کے ساتھ بات کرتے ہوئے کچھ اسی قسم کی بات چند ہفتے یا چند دنوں پہلے کی تھی. اب اسٹیج کے اوپر
نواز شریف صاحب جو نہیں جا رہے بلکہ پاکستان کے کہا جا رہا ہے کہ دورے پہ نکل رہے ہیں اور وہ جائیں گے بلوچستان، سندھ، خیبر پختونخوا، اور عمران خان کی جو ضرورت سے بڑی ہوئی پاپولیرٹی ہے اسے کم کرنے کی وہ کوشش کریں گے. خاصا مذہقہ خیز قسم کا پلان ہے. میرا خیال ہے وہ یہ شاید کریں گے بھی نہیں. یہاں جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ اب باہر نہیں جا رہے بیکاز وہ اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب دونوں کو یہ لگ رہا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل پیکج پارلیمنٹ سے اپروو ہو جائے گا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو ایک دن پہلے کی اسٹیٹمنٹ ہے اس حوالے سے کہ میں نیسیسریلی 24 اکتوبر 2024 کو ریٹائر ہو کے گھر نہیں جا رہا، اس کا مطلب ہے کہ وہ توقع کر رہے ہیں، ان کو بہت امید ہے کہ کانسٹیٹیوشنل پیکج ہو جائے گا. اب منڈے کے دن اپنے عشائیے اور ڈنر دو سیپریٹ کیے گئے، ایک نواز شریف صاحب، ایک شہباز شریف کا آپ کا ایز پرائم منسٹر عشائیہ تھا پارلیمنٹیرینز کے ساتھ، اپنے الائز کے ساتھ، دوسرا آصف علی زرداری صاحب کے تھا. اس کے بعد سورسز نے یہ کلیم کیا، وہ زیادہ تر پی ایم ایل این کے سورسز تھے، کہ ہمارے پاس 224 کا میجیکل فگر ہے، ہمارے پاس 2/3 کانسٹیٹیوشنل میجورٹی موجود ہے اور ہم کانسٹیٹیوشنل پیکج جو ہے وہ پاس کروا لیں گے. اب اس پہ تھوڑا سا سیٹ بیک یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے اب سے چند گھنٹے پہلے یہ اسٹیٹمنٹ داغ دی ہے. جب محمد علی دورانی سے ان کی ملاقات ہوئی تو وہ اسٹیٹمنٹ وہاں ایشو کی گئی ہے. مولانا نے کہا ہے، ان کو کوٹ کیا گیا ہے، یہ ایکسپریس ٹریبیون کی سٹوری ہے، کہ میں کسی بھی قسم کے، میری جماعت کسی بھی قسم کے کانسٹیٹیوشنل پیکج میں حکومت کے ساتھ نہیں ہے جو جوڈیشری کے خلاف ہو، جس سے ڈیموکریسی کو خطرہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اب مولانا ظاہر ہے ایک ایسے سیاستدان ہے کہ ان کی ہر اسٹیٹمنٹ، پہلے تو مولانا کی ریٹن اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، ان کی ہر اسٹیٹمنٹ کے 10 قسم کے مطلب جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں. لیکن اس سٹیج پہ کم از کم مولانا نے نواز شریف اور قاضی فائز عیسیٰ کی امیدوں پہ تھوڑا سا گندا پانی پھینک دیا ہے. یہ سچویشن کیسے ایوالو کرتی ہے یہ میرا خیال اگلے 24-36 گھنٹے میں ہمیں پتہ چلے گا. ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.